बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो आज हम जो है वो बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे सैयदत कायनात बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से। बीबी के फ़ज़ाइल, बीबी की सीरत पे बात होगी, बीबी की अस्मत व तहारत पे बात होगी और साथ ही साथ बीबी की सीरत मुबारका का जायज़ा लिया जाएगा कि बीबी की सीरत मुबारका से हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर कर सकते हैं। बीबी की ज़ात अक़दस पर बात होगी और उनकी विलादत की मुनासिबत से बात की जाएगी, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात की जाएगी, उनके बचपन को डिस्कस किया जाएगा। मुख्तलिफ़ वाक़यात की रोशनी में जो है हम सीरत बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर नज़र डालेंगे। हम रोशनी डालेंगे उन तमाम वाक़यात पर कि जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। चाहे हम मर्द हैं, चाहे हम ख़वातीन हैं, मौजूदा दौर के लोग अपनी ज़िंदगियों को बेहतर अगर बनाना चाहते हैं तो बीबी की ज़ात मुबारका हमारे लिए मशअल राह है। हम किस तरह से बीबी के फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, इस मशअल राह से किस तरह से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसके हवाले से बात करेंगे और बिलख़ुसूस बात होगी बीबी के बचपन के हवाले से। बीबी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के हवाले से, उनकी उनसियत के हवाले से, बीबी के लिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कहा गया है, जो फरमाया गया है वो क्या है, किस तरह से है। जब भी बीबी का ज़िक्र होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक पे मुस्कुराहट आ जाती। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है। प्रोग्राम में आज भी इसके हवाले से बात होगी। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ़ कराएंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले बीबी की ज़ात मुबारका की बात हो रही है, बीबी की सीरत अक़दस को जानने के हवाले से बात हो रही है। एक मुख्तसर सा तारुफ़ मैं भी देना चाहूँगी और उसके बाद हम जो है वो बाकायदा आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का। रुतबा है सबसे अरफ़ा व आला बतूल का, अख़िए रसूल पाक है दूल्हा बतूल का। नबियों के ताजदार की बेटी बतूल है, वलियों का ताजदार है बेटा बतूल का। उनको बनाया है सरवरे आलम ने कासिमा, मिलता है दो जहां को सदका बतूल का। कुरान में उनकी शान पर रहमत के हैं हिजाब, ततहीर का बयान है पर्दा बतूल का। जन्नत का इन्हिसार है हुब्बे बतूल पर, सारी बहिश्त पर तो है कब्ज़ा बतूल का। है घर का घर लुटा दिया उम्मत के वास्ते, है घर का घर लुटा दिया उम्मत के वास्ते। एहसान मोमिनों पर है कितना बतूल का। तो जी आज के टॉपिक के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। इसी मुनासिबत से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ भी होगा, उनसे बातचीत का आगाज़ भी होगा, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी नज़र डालेंगे मौसम की सूरत हाल पे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 40, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 42 और मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 41, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 23 और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जी नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक के हवाले से भी आपको हम बता चुके हैं। गुफ्तगू करने के लिए जो मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा हैदर अलवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी तशरीफ़ आवी का। लाहौर से नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, जो कि मोहतमिम हैं जामिया मिनहाज अल हुसैन लाहौर के। आपको भी अल्लामा साहब सलाम अर्ज़ करते हैं और बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आज के जो हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं वो हैं अल्लामा जहांगीर शाह सईदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अल्लामा साहब आपसे। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक की मुनासबत से? आज का जो जिक्र है उसके लिए तो चाहे जितना मर्जी टाइम हो और जितने मर्जी अल्फाज हों वो तो छोटे रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस बयां से हो बयां, किस ज़ुबां से हो बयां, मदहे अज़्ज़ो शान अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफ़ा है, मदहा खाने अहले बैत, और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, और बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। और अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम ए दुश्मनाने अहले बैत। और तेरी नस्ल पाक से है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाअल्लाह। ये अशार तो अकीदत के नजराने हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत 100 बार ऐसी कोशिश की गई कि जो फ़िरका वाराना हम मांगी है और जो बामी वहदत है उसको पारा पारा करने की कोई ना कोई साजिश की जाए। एक ऐसी ही साजिश चंद दिनों पहले एक अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहने वाला शख्स कि जो बज़ाहिर जुब्बा कुब्बा और दस्तार में मजहबी उसका रूप है, लेकिन अंदर से इंतहाई खोखला और ईमान से कोसों दूर इंसान, जिसने बार बार अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सैयदा कायनात ख़ताकार थीं। मैं समझता हूँ नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुसलमा और इंसानियत जिस नाम के ऊपर निगाहें नहीं, जिनकी रूहें भी झुक जाती हैं, वो नाम सैयदा कायनात सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है, कि जिनका नाम फरिश्ते भी अदब से लेते हैं। वो ज़ाते तय्यबा के जिनके इस्तकबाल के लिए पैगम्बर इस्लाम खड़े हों, जिनके लिए सूरह कौसर उतारी जाए, जिनके लिए आया ततहीर उतरे, जो अहले किसा में भी शामिल हों, जो यौम मुबाहला इस्लाम का मुकदमा लड़ने जाएं, वो सैयदा कायनात जिन्हें रसूल फरमाए अल फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, वो सैयदा कायनात जिनकी ज़ाते अतहर हमारे ईमान की बका और ख़वातीन इस्लाम बल्कि तमाम इंसानियत की ख़वातीन के लिए जो ज़ात रोल मॉडल है, वो हस्ती जिनके लिए नबी करीम साहिब लौलाक के पास मुस्तदरक लिल हाकिम में है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब हम हुजूर के पास जाते थे तो हम कहते थे फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। लेकिन जब सैयदा कायनात तशरीफ़ लाती, हुजूर खड़े होते, उनके हाथ चूमते और फरमाते फ़िदा के उम्मी व अबी या फ़ातिमा, ए फ़ातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तुम अकीदा मासूमियत का रखो या महफूजियत का, सैयदा कायनात से बढ़कर इस कायनात के अंदर कोई ताहिर नहीं, कोई मुताहिर नहीं। वो ज़ात जिनसे तहारत के जो है वो चश्मे उबलते हैं, वो सैयदा कायनात हैं, जिनका नामे नामी लेते हुए हमारी ज़बानें हमारी रूहें झुकती हैं, वो सैयदा कायनात हैं। एक शख्स ने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो को जो है वो चढ़ाया और साइबर क्राइम वालों ने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। मुझे उसका भी अफसोस है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी इदारों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे उस पर अफसोस है। पाकिस्तान का कानून अभी तक हरकत में नहीं आया, मुझे उस पर अफसोस है। पाकिस्तान अगर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है तो ये कायनात भी
اور پاکستان کی تخلیق کے اندر پنجتن پاک کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ سید بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اگر کوئی سیدہ کائنات کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائے گا پھر نہ ہم اس کا فرقہ دیکھیں گے نہ ہم اس کا مسلک دیکھیں گے نہ ہم اس کا عقیدہ دیکھیں گے. وہ شخص وہ کٹی ہوئی شاخ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس کو سیدہ کا ادب نہیں ہے, وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. بجا فرمایا علامہ صاحب آپ نے. اور ناظرین اب ہم اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے علامہ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب سے. علامہ صاحب آپ سے بھی میری یہی گزارش کہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے جیسے کہ علامہ حیدر علوی صاحب نے بڑا خوبصورت سٹارٹ لیا, آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سچ ٹی وی کا کہ جنہوں نے آج اس مخدومہ کائنات اس صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا. بہت شکریہ. یقیناً محترم علامہ صاحب نے جس طرح اپنے کلمات میں اس مخدومہ کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا, خداوند متعال نے اس مخدومہ کو جو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے اس کا اندازہ سورہ کوثر سے لگایا جا سکتا ہے. یقیناً کہ دشمنان رسالت کہ ان تانوں کا جواب بن کر بطول آئی تھی جو رسول خدا کو ابتر کہا کرتے تھے. آج پوری کائنات میں اگر کوئی سید موجود ہے جو اپنے آپ کو فرزند رسول کہلاتا ہے, اپنے آپ کو علی و بطول کا بیٹا کہلاتا ہے, تو اس کی ماں کا نام صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا. ماشاءاللہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو چند ایک آیات کی طرف میرے محترم نے اشارہ فرمایا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ مخدومہ ہے کہ جس نے پہلے عمل کیا, ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوا. اور سورہ دہر یا سورہ انسان جسے ہم کہتے ہیں اس کی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اسی مخدومہ کائنات کے شوہر نامدار اور اسی مخدومہ کائنات صدیقہ کبریٰ کے شہزادوں کے اور ان کی کنیز خاص جناب فضہ کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرما دی ہے, جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. تو کل کا اس وقت تک تعارف ممکن نہیں ہے جب تک اس کے حصے کو ساتھ شامل نہ کیا جائے. مفسرین نے فرمایا کہ زہرا صرف جسم رسالت کا حصہ نہیں ہے بلکہ مشن رسالت کا بھی حصہ ہے. یہ وہ مخدومہ ہے کہ جس کے اسماء مقدسہ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائے تھے. محدثہ اسی مخدومہ کا نام ہے کہ وہ معظمہ کہ جو فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتی تھی. یہ وہ معظمہ ہے کہ جس کے گھر کے نوکر اللہ کے فرشتے تھے. سبحان اللہ. جبرائیل امین آ کے چکی چلاتے تھے, جبرائیل امین حسنین شریفین کے درزی بن کے جنت سے کپڑے لاتے تھے, جناب میکائیل حسین کا جھولا جھلایا کرتے تھے, جناب اسرافیل جناب سیدہ جب آرام فرماتی تو ان کی جگہ پہ ان کی تسبیح پڑھا کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ اسرائیل جیسے فرشتے کی یہ جرات نہ تھی کہ اس مخدومہ کائنات کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر کے اندر قدم رکھ سکے. چادر تطہیر میں آپ دیکھتے ہیں تو پنجتن پاک کے تعارف کا یہ مرکز و محور بھی ذریعہ تعارف بنتی ہے. اور یہ واحد ہستی ہے کائنات کی کہ حدیث میں ہے, روایت میں ہے کہ جب کہ بھی فاطمہ اپنے بابا کی خدمت میں تشریف لاتی
सय्यदुल मुरसलीन खातमुल अंबिया रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस मखदूमा सदीका बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, उनका इस्तकबाल करते, पेशानी पे बोसा देते और उस वक्त तक खड़े खुद अपनी मसनद पे उनको बिठा देते और फिर खुद उस वक्त तक खड़े रहते जब तक फातिमा तशरीफ फरमा रहती। माशाअल्लाह। इसी मखदूमा के बारे में फरमाया फातिमा तो उम्मु अबिया, फातिमा तो अपने बाप की असल है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुर्रियत और नस्ल ने दुनिया में फ़रोग पाया है तो सैयदा कायनात जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। बेशक। तो लिहाजा एक गुस्ताख की नजिस ज़ुबान से अगर इस मखदूमा की शान में ये गुस्ताखाना कलेमात निकले हैं तो उसने अपने हसब और नसब को सामने दुनिया के रखा है कि वो कितना नजिसुल ऐन है। मैं कहता हूं कि उसको इससे भी बदबख्त और इससे भी नजिस तरीन है जो इससे पहले जनाबे मोहसिन इस्लाम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर चुका है। इससे पहले बाकी यजीद की वकालत कर चुका है बदबख्त। तो बिल्कुल वजह फरमाया अल्लामा साहब ने कि मैं हैरान हूं कि वो इदारे कहाँ मर गए जो अभी तक उसका नोटिस नहीं ले रहे। क्या जरूर कोई आदमी जाके उसे वासिल जहन्नम कर दे और इस नक्श अमन का बायस बने, या हुकूमत खुद उसका एक्शन लेगी? बिल्कुल। अभी तक तो उसे पसे दीवार जिंदान होना चाहिए था। ऐसे बदबख्त को कानून मौजूद है। यकीनन डॉक्टर साहब आपने वजह फरमाया, कल यही बदबख्त कल यही बकवास कर रहा था। ये कोरोना वायरस जो इससे पूरी दुनिया दो चार हो रही है, हुकूमत ने SOPs बनाए तो ये उसकी मुखालफत कर रहा था। मैं हैरान, हुकूमत फिर भी चुप है और खामोश है जी। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम के तवज्जो से सबसे शुरू में जिससे मेरे मोहतरम ने मुतालबा किया, मैं भी बल्कि मुतालबा नहीं वार्निंग देता हूँ हुकूमत को कि इसको अभी गिरफ्तार करके इसको काफिर किरदार तक पहुंचाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर किसी आशिक ने इसको वासिल जहन्नम कर दिया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी और ये होगा। जी अल्लामा साहब, हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, लेकिन उससे कबल मैं चाह रही हूँ कि हमारे तीसरे मेहमान भी जो हैं वो गुफ्तगू में शामिल हो जाएं। अल्लामा साहब, आप भी कुछ फरमा दीजिए इस मौजू की मुनासिबत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात का आगाज़ मीर अनीस के शेर से करूँगा। कागज़ पे पहले सूरह मरियम का दम करूँ, कागज़ पे पहले सूरह मरियम का दम करूँ, तब फातिमा की इफ़त व इस्मत रकम करूँ। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिनका नाम लेते हुए हमारी आँखें, हमारा सर, हमारा दिल अदब से झुक जाना चाहिए। बेशक। बदकिस्मती की बात यह है कि आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, आज सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिसके जो मुंह में आता है वो आकर कह देता है। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बहुत बड़ा मकाम है यकीनन। और कितने दुख की बात है कि आज सोशल मीडिया पे हम सब को हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान करनी चाहिए, सुननी चाहिए। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के मुताबिक अपने माँओं बहनों को दर्स देना चाहिए कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी को फॉलो करें। लेकिन एक सोशल मीडिया मैदान जंग बना हुआ है। और ये सूरत हाल क्यों है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये कमज़ोरी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन बनाए, जिस तरह बाकी मीडिया के हवाले से हैं, सोशल मीडिया के हवाले से होने चाहिए यकीनन। कि जिसको जो मुंह में आए वो ना वहाँ उगेल दे, बोल दे, बल्कि सोचे समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सही। और जब इतनी पाक हस्ती के बारे में कोई बात करता है, आप अंदाज़ा लगाएं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइदार कायनात हैं और आका अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर शहजादी कौनैन है। जी बेशक, शहजादी कौनैन है। सुभान। अब जब हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कोई बात करता है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के बदन का हिस्सा है, जिगर का टुकड़ा है। अब देखिए, बदन के अगर कान में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन रहता है, पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। आंख में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म को तकलीफ होती है। तो जिसने हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तकलीफ दी है, उसने दर हकीकत आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी, और जिसने आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी गोया उसने रब को नाराज़ किया। इसलिए मैं इस मौके पर यह मुतालबा करता हूँ
اور آج کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را سوشل میڈیا پر بھی ذرا لوگوں کو اپنے زبانوں کو لگام دینا چاہیے. کسی کے حوالے سے بی بی پاک کا تو اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہا بی بی پاک کی شان بیان کر سکتے, جن کے پروٹوکول کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. اور آقا علیہ السلام جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تھے سب سے آخر میں حضرت بی بی پاک سے ملتے تھے, اور جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے بی بی پاک سے ملتے تھے. کیوں کہ پیار محبت کا رشتہ اتنا تھا کہ تاکہ درمیان میں گیپ کم سے کم ہو. جی علامہ صاحب ہم اس کو جی ضرور ہم آپ کی بات سنیں گے. مجھے ایک بریک کے جانے پڑنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ہم علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. ان کی عصمت و طہارت پر گفتگو کی جا رہی ہے, بی بی کے فضائل اور سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے, اور اسی حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے ہمارے ساتھ علامہ جہانگیر شاہ سعیدی صاحب. بریک پہ جانے سے قبل میں انہی سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بی بی پاک کا اتنا بڑا مقام ہے سلام اللہ علیہ کا کہ آقا علیہ السلام کو پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو آج اتنی مقدس ہستی کا اگر ہم احترام نہ کریں, خیال نہ کریں, میں گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں خدا را آپ اس ملک میں خانہ جنگی شروع نہ کروائیں. آپ قانون ہیں, پہلے سے موجود ہیں, اگر کوئی قوانین کمزور ہے تو قانون بنائیں. کسی بھی شخص کی جرأت نہ ہو, بی بی پاک کا تو بہت بڑا مقام ہے, کسی کے بارے میں جتنی مقدس ہستیاں کوئی کسی کے بارے میں بات نہ کریں, بلکہ تمام مسالک علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں وہ اہل بیت ہوں, وہ صحابہ کرام ہوں, وہ ازواج مطہرات ہوں, وہ اولیاء کرام ہوں, وہ تمام انبیاء ہوں, کوئی کسی کے بارے میں اس طرح زبان درازی نہ کرے. اگر کوئی کرتا ہے تو گورنمنٹ سب سے پہلے اس کا نوٹس لے, گورنمنٹ اس کو سزا دے قانون کے مطابق. جب یہ ہوتا ہے, جب اس طرح کے ایشو آتے ہیں ملک میں, تو ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ خاموش ہو جاتی ہے, تماشائی بن کر دیکھتی رہتی ہے, اور عوام کیا کرتے ہیں اس وقت یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتی ہیں, اور بعد میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ جب قانون موجود ہے, ایک ملک ہے, یہاں ایک نظام ہے, ہر شخص اگر اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے لے گا تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ان باروں میں اس حوالے سے خاص طور پر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اور باقی بی بی پاک کا بہت بڑا مقام ہے, اور میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان پنجتن پاک یہ معاملات اگر اس دور میں اگر کوئی اختلافات ہوئے بھی تھے, اختلافات باپ بیٹے کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں, بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں, رشتہ داروں کے درمیان ہو جاتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو اختلاف علماء کا ہوتا ہے وہ بھی رحمت ہے. اگر ہوئے بھی ہیں تو آج اس 1450 سال کے بعد 1400 سال کے بعد سوشل میڈیا پر ان اختلافات کو زینت بنانا یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں تو ہم غلام ہیں, بے شک ہمیں تو فضائل سیرت مبارکہ ان سب پر روشنی ڈالنی, بالکل بی بی پاک کے بچوں کے بھی, اور جتنے بھی سادات ہیں ہم سب کے غلام ہیں. ہمیں اتنا کرنا چاہیے کہ ان کی شان بیان کرنی چاہیے, ان کی عظمت بیان کرنی چاہیے, ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. ہماری یہی ڈیوٹی ہے, اور یہ ڈیوٹی ہماری نہیں ہے کہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور اہل ایمان کے دلوں کو اس سے بہت بڑا ٹھیس پہنچتا ہے, اور جس کا اس کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں. اگر کوئی کہے کہ اب میں معافی مانگ لیتا ہوں, گستاخی کر کے, ہمارے ہاں بڑی عجیب سی بات ہے, لوگ گستاخی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں معافی مانگو. بھئی بات یہ کہ بی بی پاک کی ذات کا مسئلہ ہے, یہاں صحابہ کا مسئلہ ہے, اس لیے سوشل میڈیا یوٹیوب ان گستاخیوں سے بھرا پڑا ہے. ہم نے اس پر نظر نہیں ڈالنی, ہم نے تو بی بی کی شان اقدس کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے, اس پہ زیادہ سے زیادہ ڈسکشن کرنی. بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کو جو ہے ہم نے بی بی کے اس کو ہم نے بڑھانا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے. علامہ صاحب جب بی بی کے ذکر کی بات آتی ہے, بی بی کے فضائل کی بات آتی ہے, سیرت مبارکہ کی بات آتی ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ مختصراً ہم بی بی کی پوری حیات طیبہ پر روشنی بھی ڈالیں, اس کے حوالے سے جان بھی سکیں, اور مختلف واقعات کی روشنی میں اگر جانیں گے تو ہمارے لیے زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی.
جیسے بی بی کی ولادت کا تذکرہ آتا ہے، خاص اہتمام ہم دیکھتے ہیں کہ عرش پہ بھی اور فرش پہ بھی کیا جاتا ہے، تو اس اہتمام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ سبحان اللہ. یقیناً میرے استاد جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی دیر یزید کا نام لینا اس سے بہتر ہے آپ حسین حسین کریں، آپ کو ثواب ملے گا عبادت کا. لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ جب سے اسلام چلا آج تک کسی مسلمان نے تو دور کسی کافر نے بھی سیدہ کائنات کی طرف ایسا لفظ استعمال کرنے کی جرت نہیں کی جو آج سوشل میڈیا پر آیا، جس سے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمام مسالک کا مشترکہ احتجاج آیا ہے. اس پر گورنمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے اور سچ ٹی وی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ولادت بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزاتی ولادت تھی. اس طرح کہ حضور کے جو فرزند تھے یکے بعد دیگرے جا رہے تھے دنیا سے، کیونکہ حضور خاتم النبیین تھے اور ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ حضور کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہتا ظاہری جو آپ کا اپنا نسبی فرزند ہو، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کرام کے بیٹے ہوئے اور وہ نبی ہوئے. اگر حضور کا بیٹا ہوتا اور وہ جوان ہو جاتا اور وہ نبی نہ بنتا تو پھر نبی پاک امام الانبیاء کیسے ہوتے، سید الانبیاء اور سارے نبیوں سے اعلیٰ کیسے ہوتے؟ لوگ کہتے ان کا بیٹا ہے لیکن نبی نہیں ہے. اب ایسے میں اللہ نے سارے یکے بعد دیگرے اٹھا لیے. اب کفار یہ کہنے لگے ہم نے آپ کی نسل کو منقطع کر دیا ہے، ہم نے اپنے جادو کے زور پر اور اپنی جو جنات ہیں ان کے زور پر ہم نے آپ کی نسل کشی کر دی ہے. اب آئندہ آپ کا کوئی آگے حسب نسب نہیں چلے گا. حضور بھی رنجیدہ خاطر ہوئے. پروردگار عالم نے سیدہ کائنات کی صورت میں ایک مجدہ سنایا، فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے سیدہ کائنات کی صورت میں آپ کو خیر کثیر عطا کی. بے شک بے شک. جس بیٹی کی آمد پر رب العالمین نبی سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. اب حضور فرماتے ہیں ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، بے شک بے شک. لیکن سیدہ کائنات اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. سبحان ان کے لیے رحمت بن کر سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر، اور ان کی آمد پر خوشی میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں اور قربانی دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ سیدہ کائنات کی صورت میں آپ کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. اِنَّا شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب ہم گارنٹی دیتے ہیں وہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، بے نام و نشان ہو گئے ہیں، حبیب بے نام و نشان وہ ہو گئے ہیں. ہم نے آپ کے نام و نشان کو صبح قیامت تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں قائم و دائم رکھنا ہے. آخری فرزند جب تک فرزند زہرا دنیا میں آ کر امن و سلامتی قائم نہیں کرتے قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ حدیث میں متواتر موجود ہے. گویا سیدہ کائنات رسول اللہ کی وہ بیٹی ہیں جس سے آقا کا حسب نسب چلا. حضور فرماتے ہیں ہر ایک کا حسب نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے. میں مصطفیٰ کا حسب نسب میری بیٹی سیدہ کائنات سے چلا ہے. گویا سیدہ جو ہے وہ سیدہ کائنات کی ولادت ایسی خوشی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں وہاں حضور کی بیٹی کی ولادت کی خوشیاں عرش اور فرش پہ منا کر یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اب بیٹی تمہارے لیے لعنت ملامت نہیں ہے بلکہ اب بیٹی سیدہ کائنات کی صورت میں وہ عظیم رحمت اور نعمت بن کر آئی ہیں جو رحمت للعالمین کے آنگن کو خوشیاں عطا کر رہی ہیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. علامہ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب جیسے کہ علامہ حیدر علوی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بی بی کی ولادت کا تذکرہ کیا اور سورہ کوثر کے ساتھ جو بی بی کا ایک خاص ایفیلیشن ایک ریلیشن ہے اس کو بیان کیا. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا سیرت مبارکہ پر بھی ہم آئیں اور بی بی کی القابات کی روشنی میں آپ سے کچھ جان سکیں. بی بی کو زہرا کہا گیا، بطول کہا گیا، صدیقہ کہا گیا، مبارکہ کہا گیا، راضیہ کہا گیا، مرضیہ کہا گیا. ان میں سے اگر کسی لقب کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ضرور فرمائیے گا. دیکھیں سب سے پہلی عظمت تو یہ ہے کہ اس مخدومہ کائنات کے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں جی، اور پھر ہر نام کے پیچھے ایک مقصد موجود ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. بے شک. مشہور نام آپ کا فاطمہ رکھا گیا. جی، فاطمہ کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں. فاطمہ عام طور پر عربی زبان میں جب ماں اپنے شیر خوار بیٹے کے دودھ کو چھڑاتی ہے تو اس کے لفظ فاطمہ استعمال کیا جاتا ہے.
یہاں جو استعارہ لیا گیا وہ عجزہ کے معنی میں ہے، یعنی فاطمہ اس مخدومہ کائنات کو کہتے ہیں کہ جس کے مقام و رتبہ کو پہچاننے سے پوری دنیا عاجز آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تھا فاطمہ تو سر من اسرار اللہ، فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور راز جس وقت تک صاحب راز کے پاس رہتا ہے وہی جانتا ہے، کوئی اور اس کو نہیں پہچان پاتا۔ کیا بات ہے، سورہ قدر حضرت صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی، بیوی کے ناموں میں سے ایک لیلۃ القدر بھی ہے، اور لیلۃ القدر اور سورہ قدر کا جو انداز بیان ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، خدا کہہ رہے بھلا آپ کیا جانے شب قدر کا مقام و رتبہ کیا ہے، اور اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ آپ کیا جانے کا مقام زہرا کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ایک تو فاطمہ نام رکھا گیا، یعنی فاطمہ اپنے محبوں کو، اپنے بابا کے محبوں کو، اپنے شوہر کے محبوں کو، اپنے بیٹوں کے محبوں کو جب تک جہنم سے آزاد نہیں کرا لیں گی اس وقت تک خود جنت میں نہیں جائے گی، جبکہ سیدۃ نساء الجنہ اور سیدۃ نساء العالمین ہے۔ اسی طرح اس مخدومہ کا نام محدثہ ہے، محدثہ یعنی اللہ کے فرشتوں سے باتیں کرنے والی۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ جناب مریم تو فرشتوں سے باتیں کیا کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا ہماری جدہ کا نام بھی تو محدثہ ہے، اور محدثہ اسے کہتے ہیں جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہو۔ اس سے بڑی ہم کلامی کیا ہو کہ جس کے دروازے پہ جبرائیل سید الملائکہ آ کر اجازت مانگے اور عزرائیل آ کے اجازت مانگے، تو اس سے بڑا مقام اور رتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ زہرا نام بی بی کا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا لما سمیت فاطمۃ الزہرا الزہرا، اے فرزند رسول آپ کی جدہ جناب زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب خدا نے اس کائنات کو خلق فرمایا تو ہر طرف اندھیرا اور تاریکی تھی، فرشتوں نے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے اللہ کا حضور شکایت کرتے ہیں کہ اندھیرا ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نور زہرا سے پردہ ہٹایا۔ ادھر سیدہ کائنات کے نور سے پردے کا ہٹنا تھا کہ اشرقت الارض والسماء، پوری کائنات زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ خرت الملائکۃ للہ ساجدین، فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق تھی اس نور کو نہ دیکھنے کی تاب لاتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہتی الہنا و ربنا، ہے ہمارے پروردگار، ہے ہمارے معبود، یہ کون ہستی ہے کہ جس کا یہ نور ہے؟ تو فرمایا ھذا نور من نوری، یہ میرے نور کا حصہ ہے۔ اور لمبی حدیث ہے، آخر میں ارشاد فرمایا وَوَدَّهُ فِي صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ، میں اس نور کو اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں ودیت کروں گا۔ وَأُفَضِّلُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ أَنْبِيَائِهِ، جس نبی خاتم کے صلب میں سے نور زہرا سلام اللہ علیہ کو ودیت کروں گا، اس نور کی وجہ سے میں اپنے اس نبی کو تمام انبیاء کی سرداری عطا کروں گا۔ تو یہ مقام زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اسی طرح مخدومہ کائنات کے اسماء میں سے ایک لقب جو ہے وہ سیدۃ نساء العالمین ہے، یعنی کائنات کی عورتوں کی سردار۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ قرآن کریم نے تو یہ نام جناب مریم کا بیان فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا بے شک مریم سیدۃ نساء العالمین تھیں، لیکن مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ اور سردار تھیں، لیکن ہماری جدہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت حوا سے لے کر قیامت تک آنے والی کائنات کی تمام عورتوں کی سیدہ اور سردار ہیں۔ لہذا اسی طرح اگر ہم حدیث قدسی میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے احمد، اے میرے حبیب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ فرماتا۔
پھر ارشاد فرمایا لولا خلقت علی لما خلقتک، اگر میں علی ابن ابی طالب کو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا نہ کرتا. پھر ارشاد فرمایا لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکم، اگر میں اپنی کنیز زہرا سلام اللہ فاطمہ کو پیدا نہ کرتا، اے مصطفیٰ نہ تجھے پیدا کرتا نہ مرتضیٰ تجھے پیدا کرتا. خدا جانے کتنا مقام ہے جناب زہرا کا، اور کتنے اسرار و رموز الہی اس میں پوشیدہ ہیں جس کو کوئی نہیں جان سکتا. اور یہ تقابل کرنا میرا کام نہیں، اور نہ میں اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں بساقت، بلکہ اکثر ہماری عقلیں عاجز آ جاتی ہیں، اور ہمارے کچھ دوست اس حدیث قدسی کو غلط معنی کی طرف لے جاتی ہیں کہ شاید اس میں توہین رسالت ہے. نہیں، توہین رسالت اس میں نہیں، بلکہ مقام رسالت بیان ہوتا ہے کہ وہ فاطمہ جو اتنی عظمت کی مالک ہے، اس کا بابا کتنی عظمت کا مالک ہوگا کہ جو تمام انبیاء کو امامت کراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو لہٰذا اس مخدومہ کائنات کا جو رتبہ اور مقام ہے، یقیناً اس کا نہ کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. اور آج بھی وہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وہ خطبے کے الفاظ گونج رہے ہیں جو آپ نے اپنے بابا کے اصحاب کے مجمع میں فرمائے تھے کہ اعلم انی فاطمہ، اے میرے بابا کے اصحاب مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں اور ابھی محمد، اور میرا باپ محمد مصطفیٰ ہے. تو یقیناً جو مقام و رتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا ہوا وہ کسی کو کائنات میں حاصل نہیں ہو سکا. لہٰذا اگر کوئی گستاخ ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس لیے بھی 295 سی اس پر لگنی چاہیے، اور وہ واجب القتل ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ کا گوشت میرا گوشت ہے، فاطمہ کا خون میرا خون ہے، فاطمہ کا جو محب ہے وہ میرا محب ہے. جو فاطمہ کی توہین کرے گا اس نے میری توہین کی ہے. جو زہرا سلام اللہ کی توہین کا مرتکب ہوا ہے در حقیقت وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے. لہٰذا اس کے اوپر 295 سی پاکستان کے قانون کے مطابق لگنی چاہیے تعزیرات پاکستان، اور اسے سزائے موت ہونی چاہیے. اور میں ابھی مطالبہ کرتا ہوں، پھر کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جبکہ یہ پروگرام چل رہا ہے اور مختلف ادارے پاکستان کے اسے دیکھ رہے ہیں، قبل اس کے کہ کوئی ایک فتنہ کھڑا ہو جائے، ایک طوفان، فتنہ میں نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ عاشقان میں سے کوئی عاشق جو ہے وہ اٹھے اور اس کا کام تمام کر دے. اس سے پہلے اگر چاہتے ہو کہ قانون کی بالادستی قائم ہو تو فوری طور پر اس کو گرفتار کر کے ابھی یہ سامنے آنا چاہیے کہ یقیناً ڈاکٹر صاحب اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. علامہ جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے گفتگو کریں گے. علامہ صاحب جیسے کہ بی بی کے رتبے، بی بی کے مقام، بی بی کے فضائل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ولادت کی مناسبت سے ہم نے بات کی، بی بی کے القابات کی روشنی میں ہم نے بات کی، اور یہ تمام القابات بی بی کی شخصی خصوصیات اگر دیکھا جائیں تو یہ وہی ہیں. ہمیں بی بی کی ہر خصوصیت ان کے القاب میں جو ہے وہ لقب میں نظر آتی ہے. تھوڑی سی اگر گفتگو کریں کہ بی بی کی ایفیلیشن، بی بی کا تعلق، چاہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو یا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہو، کسی واقعے کی روشنی میں، کسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ اس تعلق کو بیان کرنا چاہیں تو. میں عرض کروں گا کہ رشتوں کے حوالے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. بی بی پاک کا تو بہت بڑا مقام ہے. اگر آپ رشتوں کے حوالے سے دیکھیں تو بی بی پاک کے جو والد محترم ہیں وہ تاجدار کائنات ہیں، اور بی بی پاک کے جو شوہر ہیں وہ مولائے کائنات ہیں، اور بی بی پاک کے جو لخت جگر ہیں وہ حسنین کریمین ہیں. اور آپ کی والدہ محترمہ آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. تو یہ سارے عظمت والے رشتے جس ہستی کے ارد گرد گھومتے ہیں اس ہستی کا نام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. اور آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جب آپ پیدا ہوئی تو آقا علیہ السلام نے آپ کو چوما اور آقا علیہ السلام آپ کو بوسے دیتے تھے. اور حضرت بی بی فاطمہ کا تو وہ مقام ہے، آقا علیہ السلام جس ہستی سے سرگوشی کرتے تھے، کانوں میں باتیں کرتے تھے، اس ہستی کا نام بی بی فاطمہ الزہرا ہے. حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ راوی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت بی بی پاک سے کان میں کوئی بات کی تو حضرت بی بی پاک رو پڑی. پھر آقا علیہ السلام نے کان میں بات کی تو بی بی پاک مسکرا پڑی، ہنس پڑی. تو اس موقع پر بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا بعد میں کہ آپ بتائیں ماجرا کیا ہے؟ تو بی بی پاک نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو میں رو پڑی. ظاہر ہے میرے لیے اس سے بڑا غم اور کیا ہوتا کہ میرے بابا جان نے یہ خبر دی. اور جب بابا جان نے دوبارہ مجھے کان میں خبر دی کہ سب سے پہلے اہل بیت میں سے آپ سے ملاقات ہوگی، میں مسکرا پڑی، خوش ہوئی کہ اس سے میرے لیے خوشی کا اور بات کیا ہوگی. آپ اندازہ لگائیں پیار اور محبت کا جو رشتہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے قائم کیا
اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے باپ سے کیا، کائنات میں اس کی مثال نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ اور اس دور میں آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سے اتنا پیار کیا اور لیا، اتنا پیار کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جب خواتین کو غلام سمجھا جاتا تھا، نوکر سمجھا جاتا تھا، ان کی تذلیل کی جاتی تھی، ان کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، آقا علیہ السلام نے کائنات کو ایک میسیج دیا کہ بھی بیٹی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، وہ ماں کی صورت میں ہو، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کا احترام ہے، یہ آقا علیہ السلام نے حق دیا۔ اسی لیے بی بی پاک کے شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، اور حضرت بی بی پاک کے حوالے سے کہ میں چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں بی بی پاک نے جو کے حوالے سے، کہ جس طرح شاعر کہتا ہے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین کیا ہے، کرے گی جنت میں لاج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ جو حضرت بی بی پاک کے شوہر مولا علی سے بغض رکھے، اس کا کوئی ڈاکٹر دنیا کا کوئی حکیم علاج نہیں کر سکتا۔ جو بی بی پاک سے بغض رکھے، جو بی بی پاک کی شان میں گستاخی کرے، توہین کرے، کائنات کا کوئی حکیم ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں بھی وہ ناکام ہے، وہ آخرت میں بھی ناکام ہے، کیونکہ وہ تو بی بی کی شان اقدس کو جانتا ہی نہیں ہے نا۔ جی، اس کو اللہ نے جو قیامت کے دن سزا دینی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی رضا، بی بی فاطمہ الزہرا کی خوشی، یہ تاجدار مدینہ کی خوشی ہے، اور تاجدار مدینہ کی خوشی یہ رب کی خوشی ہے، اور تاجدار مدینہ کی ناراضگی یہ رب کی ناراضگی ہے، اور جس سے رب ناراض ہو جائے وہ دنیا آخرت میں ناکام ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات آپ نے کہ علامہ صاحب تعلق کی بات ہو رہی ہے، بی بی کی سیرت مبارکہ کی بات ہو رہی ہے، تو بی بی نے جو بچپن سے ہی مصائب اور مشکلات دیکھی، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اگر ہم اس کا بھی تذکرہ کریں، والدہ ماجدہ کی وفات ہو یا شیب ابی طالب کی وہ تمام مشکلات، وہ مصائب جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان مصائب سے گزر کر بی بی کا ایک سٹرونگ کریکٹر سامنے آتا ہے، وہ تمام القابات وہاں ہمیں چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بی بی کس طرح سے ان مصائب کا مقابلہ کر رہی ہیں اور پھر آنے والی مشکلات کے لیے بھی خود کو تیار کر رہی ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صاحب لولاک کی یہ شہزادی وہ ہے جو میدان جنگ میں جن سے بڑی جو ہے وہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو بہادر ہو، شجاع ہو، اور پھر عام امن کی حالت میں آپ سے بڑی خطیبہ اسلام کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے وجود اطہر پر اونٹ کی اوجری لاد دی جاتی ہے، اور آپ سیدہ کائنات 4-5 سال کی ہیں۔ آپ آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی میں جرت نہیں ہے کفار کے مقابلے میں آئیں اور حضور کے بوجھ کو اتاریں۔ ابیہا اپنے باپ کی سر ہیں، راز ہیں، وہ اوجری اتارتی ہیں اور پھر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیدہ کائنات اللہ کی توحید اور اپنے بابا کی رسالت کا خطبہ دیتی ہیں اس عمر میں، جبکہ ہمارے ہاں کے بچوں کو اس لمحے جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہوتا۔ سیدہ کائنات اس وقت، اور پھر جب شاب ابی طالب کے 3.5 سال جس میں چمڑا بھگو کر اور گھاس کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا جا رہا تھا، اس وقت سیدہ کائنات شاب حضرت سیدنا ابو طالب کے اندر موجود تھیں، اور وہ تمام مصائب جو رسول خدا نے، جو آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، اور جو حضرت سیدنا ابو طالب نے برداشت کیے، وہ سارے کے سارے سیدہ کائنات نے بھی برداشت کیے، اور یہ پیغام دیا کہ جنہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور سیدہ کائنات تو اس لمحے آزمائشوں سے گزر رہی ہیں کہ جو آپ کا بالکل بچپنا ہے، پھول ہیں، اس لمحے وہ واقعی زہرا ہیں، وہ کلی ہیں، اس لمحے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں سے گزار رہا ہے، کیونکہ آپ نے مادر حسنین کریمین بننا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ یہ حسن و حسین کی ماں ہے۔ جب ماں ان مسائب، مشکلات اور آزمائشوں سے گزر کر آئیں تو پھر حسنین کریمین کو ایسا تیار کیا کہ وہ کربلا سجانے کے اہل ہوئے۔ اب یہ کہنا کہ حسن و حسین جو ہیں وہ وارث اسلام ہیں، کلمے کی بنیاد ہیں، تو ان کے پیچھے جو ساری جد و جہد ہے وہ سیدہ کائنات کی ہیں، جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ اب دیکھیے عجیب ہے نا کہ ہم کہتے ہیں الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، کہ سیدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یقیناً
اس میں تمام عورتیں تمام کا جب حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن جو حسنین کریمین نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بھئی ان جنتی جوانوں کی اپنی جنت کہاں ہے؟ کہا وہ سیدہ کائنات کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم بطور نوجوان، بطور انسان مرد اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو حسن و حسین کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اور کوئی مولانا اگر یہ سمجھتا ہے کہ سیدہ کائنات کی توہین کرنے کے بعد وہ سرخرو ہو سکتا ہے تو مولانا تم تو کیا، تمہاری ماں بھی جنت کی خوشبو اس لیے نہیں سونگھ سکتی کہ اسے جب تک سیدہ اجازت نہیں دیں گی، تمہاری ماں بھی داخل جنت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنتی تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ذات ہیں۔ تو بی بی پاک کا جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، جی علامہ صاحب ضرور اس تعلق کے حوالے سے آپ ہی سے جانیں گے، مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا خوبصورت پروگرام جس کی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، بی بی کے فضائل، ان کی ذات مبارکہ، ان کی حیات طیبہ سے ہم کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو منور کر سکتے ہیں، اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ بی بی کی عصمت و طہارت پر گفتگو کی جا رہی ہے، بی بی کے فضائل کو دیکھا جا رہا ہے اور ان سے سیکھا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں آج کی بیٹی، آج کی بیوی، آج کی ماں کس طرح سے بی بی کی حیات طیبہ سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ موجودہ دور کے حوالے سے بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان میں علامہ حیدر علوی صاحب ہیں، علامہ جہانگیر شاہ سعیدی صاحب ہیں، اور لاہور سے ہمارے ساتھ مہمان جو موجود ہیں ان میں ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہیں، جن سے ہم جان رہے ہیں بی بی کی حیات طیبہ کے حوالے سے، بی بی کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے۔ بریک پہ جانے سے قبل علامہ حیدر علوی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب جو ہیں وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلق کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ دیکھیے سیدہ کائنات کو وہ نبی کریم سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، کہ میں نے سیدہ کائنات سے افضل ان کے بابا رسول خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا۔ گویا کائنات میں رسول خدا کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدہ کائنات ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ اے فاطمہ اللہ تعالیٰ تیرے غضبناک، تیرے غصے ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ گویا سیدہ کائنات ایک ایسی ہستی ہیں جو جس سے راضی ہیں اللہ اس سے راضی ہے، اور جس سے سیدہ ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے۔ اور جو کلمات خیر یا کلمات بد ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں اس سے ہمارے اپنی تربیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے الوالد سر لابیہ، بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس 2 بچے آئے، ان کی تربیت کی آپ نے، ایک نبیوں کا امام بنتا ہے، ایک ولیوں کا امام بنتا ہے، ایک رسول خدا ہیں اور ایک امام الاولیاء حضرت مولا مشکل کشا ہیں۔ سیدہ کائنات ماں بنتی ہیں، اللہ انہیں 2 بچے عطا کرتا ہے، ایک حسن مجتبیٰ کی صورت میں ہے اور ایک حسین مصطفیٰ کی صورت میں ہے۔ دونوں شخصیات جنت کے شاہ سوار ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، یہ اپنی ماں کا راز ہیں۔ ہر وہ شخص جو زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کی ماں کی تربیت کیا ہے۔ آج جو صاحب ایمان کہلاتے ہیں انہیں بھی اپنے الفاظ کے چناؤ میں
احتیاط کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی ماں کی تربیت اچھی ہے، کیونکہ بیٹا بہت ساری چیزیں اپنے خاندان سے لیتا ہے۔ نبی کریم صاحب لولاک نے کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا، چاہے وہ سفر کا ہو، چاہے وہ حضر کا ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ جہاد کے اندر ہو، سیدہ کائنات کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے بی بی پاک کے لیے بھی کہ حضور نبی کریم کی صحبت لمحہ بلمحہ سیدہ کائنات کو میسر آئی۔ اور آج اگر ہم سیدہ کائنات کا نام اس احترام سے لے رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدہ کائنات کو فرشتوں کی صفوں میں بھی احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم کا آخری وقت تھا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے دستک دی، سیدہ کائنات نے انسانی شکل میں وہ آیا، سیدہ کائنات نے فرمایا کہ ابھی تم چلے جاؤ، بعد میں آنا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ کائنات یہ کہہ دیتی، تینوں دن کہتی رہیں کہ تم ابھی چلے جاؤ بعد میں آنا، اگر یہ کہتی کہ تم چلے جاؤ کبھی نہ آنا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی فطرت بدلنا پڑ جاتی اور شاید اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے پھر روح قبض نہ کی جا سکتی کہ بی بی پاک نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب چلے جاؤ کبھی نہ آنا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے بی بی، آپ کے کہنے پر وہ اسرائیل جو کسی کے کہنے پر رکتا نہیں ہے، لیکن آپ کے حیا میں وہ بھی دروازے پہ کھڑا بار بار جا رہا ہے، وہ اللہ کا فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے۔ تو جس کے کہنے پر، جس ہستی کے کہنے پر اسرائیل اللہ کا فرشتہ حیا کرے اور رک جائے، یقیناً اس بی بی پاک کا ہمیں بھی حیا کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ انہی کی مودت کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ یقیناً علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی، اور اسی مناسبت سے جب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو کچھ بات کر لیتے ہیں بی بی کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے، بی بی کا عقد اور ساتھ ہی امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب۔ کہا جاتا ہے کچھ روایات کے مطابق کہ یہ بھی ایک عرشی فیصلہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی علامہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ علامہ صاحب سے ضرور ہم دوبارہ رابطہ کریں گے۔ جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، میں آپ سے ہی یہی سوال کرنا چاہوں گی، بی بی کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے اگر ہمیں کچھ بتانا چاہیں آپ۔ میں عرض کروں گا کہ یقیناً حضرت بی بی پاک اور مولا علی کا جو رشتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث پاک کی روشنی میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ اتنا پیارا رشتہ ہے، اتنا پیارا رشتہ ہے کہ جب یہ رشتہ ہوا زمین پہ بھی خوشی منائے گی، آسمان پہ بھی منائے گی، کیونکہ یہ اتنا مقدس رشتہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے دیکھے خود نکاح پڑھایا، خطبہ دیا آقا علیہ السلام نے، وہاں پر چھوارے تقسیم کیے گئے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو اس موقع پر جو خطبہ موجود دیا تھا وہ بھی کتابوں میں ابھی درج ہے، وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی پاک اور مولا علی کا یہ جو رشتہ ہے، یہ اتنا بلند و بالا رشتہ ہے، اس کی جتنی عظمت بیان کی جائے یہ کم ہے۔ اور پھر دیکھیں اس رشتے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیا تحفے دیے حسنین کریمین کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، حسنین کریمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو بچایا، اسلام کو تقویت ملی، اسلام کے لیے دنیا کو، کائنات کو ایک میسج ملا کہ اسلام پر اگر کوئی آواز کستا ہے، کوئی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، اسلام کا دفاع کرنا یہ ہر مسلمان اور مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ حسنین کریمین نے ہمیں بتایا، اور حضرت امام حسین نے کربلا میں بتایا۔ تو اس لیے حضرت امام حسین نے جب سب کچھ قربان کیا، یہ بی بی پاک کی تربیت تھی، یہ اس رشتے کی برکت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، آپ سے بھی میں بی بی کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہی جاننا چاہوں گی، کچھ مختصراً کسی واقعے کی صورت میں اگر ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو۔ دیکھیں یہ معظمہ آیت تطہیر کی مصداق ہیں، جو نہ صرف جناب سیدہ کی عصمت پر دلالت کرتی ہے بلکہ خانوادہ رسالت کے تمام افراد کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ جہاں تک آپ کی ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، یہ وہ واحد جوڑا ہے کہ جن کا ازدواجی رشتہ آسمانوں پہ طے ہوا، اور آسمان پہ بھی نکاح پڑھا گیا اور مدینہ منورہ میں بھی نکاح پڑھا گیا۔ یہ جو تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا ہم پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی تھی،
اس کی شان نزول کی ایک وجہ بھی سورہ والنجم میں یہ بیان کی گئی کہ جب آپ کے رشتے کو طے ہونا تھا تو کچھ اصحاب نے بھی اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ستارہ زہرہ جس گھر میں نازل ہوگا زہرا کا کف وہ ہوگا، اور زہرا سلام اللہ کے بارے میں ہی رسول اللہ کے یہ فرمان تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر قیامت تک زہرا کا کوئی کف نہ ہوتا۔ جب یہ اعلان ہوا کہ زہرا ستارہ نازل ہوگا تو سیدہ کائنات بھی اہل مدینہ کی طرح آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ آسمان سے دیکھا کہ ستارہ زہرا نے اپنا مقام چھوڑا، زمین اور مدینہ کی طرف رواں دواں ہوا، تو بی بی نے اللہ کی عظمت کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب یہ سیارہ ستارہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں پہنچا تو پورے مدینہ کا چکر لگایا۔ اب بی بی دیکھنا چاہتی تھی کہ کس گھر میں یہ نازل ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیت امامت میں اس گھر ستارے نے نزول فرمایا تو الحمدللہ کی تسبیح پڑھی کہ مالک میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرے لیے یہ شوہر منتخب فرمایا۔ اور جب دوبارہ حکم خدا سے واپس آسمانوں کی طرف بلند ہوا تو پھر اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی۔ سیدہ کائنات کا نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور شادی اتنی سادگی سے ہوئی کہ کائنات کی بیٹیوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی گئی کہ اگر کائنات کے سید و سردار رسول کی بیٹی اتنی سادگی کے ساتھ بیاہی جا سکتی ہے تو ہمیں فضول قسم کے خرافاتی رسم و رواج سے بچنا ہوگا۔ اور پھر جب یہ مخدومہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ کی حیثیت سے آپ کے امامت قدا اور بیت الشرف میں پہنچی تو بابا نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ ایک بات کا خیال رکھنا، ایک تو زندگی بھر علی سے سوال نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز مانگو اور علی اسے پورا نہ کر سکے تو علی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری بات، شب زفاف جب تشریف لائیں اور شادی کی رات جب تشریف لائیں تو بی بی کو جو بابا نے عروسی کا جوڑا عطا کیا تھا وہ راہ خدا میں عطا کر دیا۔ جب دوسرے دن رسول اللہ تشریف لائے دیکھا کہ فاطمہ پرانا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں تو پوچھا فاطمہ وہ تیرا عروسی کا جوڑا کہاں؟ کہا بابا سب لوگ کھانے میں مصروف تھے، ایک سائلہ نے آ کے لباس کا سوال کیا، میں نے وہ لباس اللہ کی راہ میں اسے پیش کر دیا۔ کہا بیٹا پرانا لباس دے دیا ہوتا، کہا ایک لمحہ کے لیے تو مجھے خیال آیا لیکن پھر مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کی راہ میں تو پرانا دوں اور اپنے لیے نیا لباس رکھوں، نہیں میں نے اپنا نیا لباس جو ہے اس سائلہ کو عطا کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں جب یہ بی بی تشریف لائی تو جس طرح حدیث میں ہے کہ زوجہ جو ہے وہ شوہر کے نصف دین کی محافظ اور ضامن بن جاتی ہے، کتنی عظمت کی مالک ہے زہرا سلام اللہ علیہ جو کل ایمان علی ابن ابی طالب کے نصف ایمان کی محافظہ بن کر آئی تھی۔ زندگی بھر سوال نہیں کیا، ایک دن جب امیر المومنین نے مجبور کیا کہ فاطمہ کچھ تو مانگو، علی چاہتی ہیں کہ کوئی سوال کرو، تو کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ علی سے کبھی سوال نہ کرنا۔ اتنی شکر گزار تھی خداوند متعال کے انتخاب پر کہ جب خیبر فتح ہوا اور فاتح خیبر شکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو روایات میں موجود ہے کہ اتنا کثیر تعداد میں مال غنیمت مدینہ منورہ آیا تھا کہ خود حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمیں جی بھر کے کھجوریں کھانے کو ملی، اتنا سونا آیا کہ کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے مال غنیمت تقسیم کیا جب غروب کے وقت علی ابن ابی طالب گھر تشریف لاتی ہیں تو فاطمہ پوچھتی ہیں اے ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ خیبر سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا ہے، سونا تقسیم ہوا ہے، کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا۔ کہا فاطمہ اے بنت رسول تو نے صحیح سنا ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد فوراً پوچھتی ہے علی تمہارے حصے کا سونا کہاں؟ فرمایا فاطمہ ملا تھا لیکن مدینہ کے یتیموں میں بیگاؤں میں
तकसीम करके खाली झोली के साथ घर आ गया हूँ, बजाय इसके कि शिकवा करती ये मखदूमा कायनात खुदा के हुज़ूर सजदा रेज होकर कहती है कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अली जैसा करीम शौहर अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान ये है मखदूमा कायनात की इज़्दिवाजी जिंदगी। जिंदगी भर अली को शिकायत का मौका नहीं दिया, और यही वजह है कि जिस तरह आपकी वालिदा गिरामी जनाब उम्मुल मासूमीन उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हबीबा और अव्वलिन ज़ौजा की हैसियत से तशरीफ़ लाई, और जब तक बाकायदे हयात रही उस वक्त तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में जब तक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रही, अली ने दूसरी शादी नहीं की। सैयदा की शहादत के बाद अली ने दूसरी शादियां की थी, तो लिहाजा ये मकाम और रुतबा बतौर ज़ौजियत के ऐसी ज़ौजा के अमीरुल मोमिनीन फ़ख्र करते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसी ज़ौजा अता फरमाई है कि या रसूलल्लाह आपको भी ऐसी ज़ौजा अल्लाह ने अता नहीं की। तो यकीनन इस मखदूमा कायनात का वो कामिल अकमल नमूना है। और याद रखिए, हम जब सुन्नत की तारीफ करते हैं ना, तो उसमें कौले मासूम आता है, फेले मासूम आता है, तकरीर मासूम आता है, और फातिमा जो है ये भी 14 मासूमीन में शामिल है। तो लिहाजा फातिमा का कौल भी सुन्नत का दर्जा रखता है, फातिमा का फेल भी सुन्नत का दर्जा रखता है, और फातिमा के सामने कोई काम करे और ये मखदूमा मना ना फरमाए जिसे तकरीर मासूम कहा जाता है, वो भी सुन्नत का दर्जा रखता है। तो लिहाजा हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमारी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खल्क फरमाया तो हम मासूमीन को अपनी सारी मखलूक पर अपनी हुज्जत करार दिया, और अब हमारी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हम मासूमीन पर अपनी हुज्जत करार दिया। और हुज्जत उस दलील को कहते हैं कि जिसके होते हुए किसी और दलील की ज़रूरत ही नहीं होती। गोया कि खुदा के वजूद पर फातिमा वो दलील मुहकम है, वो हुज्जत कामिला है कि जिसके होते हुए किसी और दलील की ज़रूरत ही नहीं है। यकीनन डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई, और मैं चाह रही हूँ इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने दोनों मेहमानों से तस्बीह फातिमिया का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने। तो सईदी साहब, पहले आपसे मेरी गुजारिश कि ये तस्बीह जो है वो तज़किया नफ्स का बेहतरीन ज़रिया है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसकी फजीलत में आप भी कुछ फरमा दीजिए। मैं अर्ज़ करूँगा कि तस्बीह फातिमा के हवाले से ये है कि जब माल गनीमत आया, बाकी ग़ुलाम आए, तो मौला अली ने उस मौके पर हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा को बताया कि इस तरह आए हुए आप भी अपने बाबा जान से बात करें, क्योंकि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर का सारा काम काज खुद करती थी, अपने हाथों से चक्की चलाती थी। तो ये हमारी माँ बहनों के लिए भी एक पैगाम है, मैसेज है कि घर का काम काज खुद करना और खुशी से करना, मजबूरी से नहीं। ये हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है। तो उस मौके पर जब हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बात की आका अलैहिस्सलाम से, तो आका अलैहिस्सलाम फिर खुद तशरीफ़ लाए हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा के घर में। तो उस मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी लख्त जिगर, मेरी प्यारी बेटी, आप ऐसा क्या करें कि ये तस्बीह पढ़ लिया करें, सुबहान अल्लाह 33 बार और अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लें, आपको कोई थकावट महसूस नहीं होगी, दुनिया आखिरत से ये बेहतर है। तो ये उस मौके पर ये ग़ुलाम से बेहतर है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो ये वो तस्बीह है, आज भी उलमा लिखते हैं कि अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद ये पढ़ ले तो काम काज थकावट होती है वो महसूस नहीं होती। इसी ये पता चला कि हमारी माँ बहनों को हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो ज़िंदगी है उसको पढ़ना चाहिए, और सिर्फ ना पढ़ना चाहिए बल्कि फॉलो करना चाहिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आज बात बात पर देखें शिकवा करती हैं कि घर में हमारा काम ज़्यादा है, नौकरानियाँ रख लो, काम वाली मासियाँ रख लो, ये सारा काम बीबी फातिमा ज़हरा खुद करती थी। फिर आप ये देखें, आपकी एक तो ये काम करना, फिर ये है कि सादगी का आलम देखें, सखावत का आलम देखें। घर में खाना जब मौजूद नहीं होता था, फाके होते थे, फिर जब मौजूद होता था तो ये आलम था, सामने खाना है, दरवाजे पे साइल आता है, आप आगे पेश कर देते, ये आपकी सखावत देखें। तो ये एक ऐसा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मिशन है, तरीका है, आपकी सीरत है, किरदार है। मैं कहता हूँ अगर हमारी माँ बहन इसको अपनाएं, खुदा की कसम घरों में प्यार मोहब्बत का रिश्ता दोबारा कायम सारे हो सकते हैं। आज घरों में इख्तलाफात हैं, घरों में ये जो फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है माँ बहनों के दरमियान, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम बीबी फातिमा ज़हरा की सीरत को हम भूल गए, हमने फॉलो करना छोड़ दिया। हम दावे तो ये करते हैं कि हम बीबी पाक से बहुत मोहब्बत करते हैं,
ہم ازواج مطہرات سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جب بی بی پاک کی زندگی کو فالو کرنا کا معاملہ آتا ہے اس وقت ہم بھول جاتے ہیں. اور بی بی پاک تو خواتین کی جنتی عورتوں کے سردار ہیں. بے شک. تو ہماری ماؤں بہنوں کو تو خاص طور پر بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. یقیناً. اور دیکھیں ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا جی ضرور کہ جنتی عورتوں کے سردار کے حوالے سے ایک بات کر دوں کہ دنیا میں ہم یہاں جی رہے ہیں، اگر ہم اس ملک میں کسی سے پنگا لے لیں کسی بڑے سے تو ہمارا جینا یہاں محال ہو جاتا ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سے پنگا لے تو وہ جنت میں کیسی جائے گی وہ خاتون، اور جو حسنین کریمین سے پنگا لے وہ جنت میں کیسے جائے گا. اس لیے یہاں دنیا میں جب ہم رہتے ہیں کسی وڈیرے سے چودھری سے ہم کہتے ہیں پنگا نہ لو بنا کے رکھو، تو جب وڈیرے چودھری سے پنگا لے لیں تو یہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو حسنین کریمین سے بنا کے نہ رکھے تو وہ خود سوچے، اور حسنین کریمین کی ماں سے بنا کے نہ رکھے تو ماؤں بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ جنت میں کیسی جائیں گی. اور جو حسنین کریمین سے بنا کے نہ رکھے تو حسنین کریمین کے غلاموں کے لیے پیغام ہے وہ جنت میں کیسے جائیں گے. اس لیے ماؤں بہنوں نے جنت میں جانا ہے اور ہم سب نے جنت میں جانا ہے، اور اس صورت میں جانا ہے کہ حسنین کریمین کی ماں کی بھی نوکری کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، اس بارگاہ میں اپنا سر خم کرنا ہے اور حسنین کریمین کے بارگاہ میں خم کرنا ہے، تو یقیناً پھر جنت ہمارے لیے. یقیناً انشاءاللہ. علامہ صاحب سائنس کو ہم بہت مانتے ہیں، اور میں ایک ریسرچ پڑھی تھی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آج سائنس بھی یہ بات پروو کر چکی ہے کہ اگر ہم انگلیوں کے پوروں کو دباتے ہیں تو اس سے ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اگر اس کو ہم ریلیٹ کریں تسبیح فاطمیہ سے تو ہمیں تو 1400 سال قبل ایک ایسے عطا کر دیا گیا تحفہ کہ اگر ہم اپنی تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی فٹیگ اتارنا چاہتے ہیں تو اس سے بہترین ہمارے پاس نہیں. جہاں امام صادق یہ کہتے ہیں کہ 1000 رکعت نماز سے افضل ہے یہ ذکر، تو وہیں ہمارے لیے چند منٹوں کا یہ ذکر بخشش کا باعث بنے گا انشاءاللہ. اب دیکھیے یہ تسبیح کے اندر بظاہر تذکرہ اللہ کا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تسبیح فاطمی. گویا ہم اسے تقدس مزید بڑھاتے ہیں سیدہ کائنات کی طرف منسوب کر کے. اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اگر انگلیوں کے پوروں کے اوپر جب آپ گنتے ہیں اور نام کو، ویسے تو لا تعداد اللہ کا ذکر کرنا افضل ہے، لیکن اس تعداد کے اندر رہ کر اللہ کو یاد کرنا یہ اس لیے افضل ہے کہ یہ سیدہ کائنات کا تحفہ ہے. اچھا وہ سارے غلام دے دیے گئے جناب، یہ بیواؤں کو اور شہداء کے گھروں میں دے دو ان کی ضرورتیں، اور اپنی بیٹی کو کہا تمہارے لیے خدا کافی ہے. اور یہ تسبیح اللہ کے نام کی یہ آپ کی تسکین کے لیے کافی ہے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طہارت اور پاکیزگی کے اوپر کی تھی کہ اللہ کا نام باقی ان کی تسکین کے لیے کافی تھا. آیا مقدسہ جب اترتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اہل بیت اللہ نے آپ سے ہر طرح کی پلیتی کو دور کر دیا ہے اور تمہیں صاف ستھرا نہیں خوب صاف ستھرا کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب اول مخاطب تو امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات ہیں، لیکن نبی کریم صاحب لولاک نے حدیث کساء کے اندر حسنین کریمین کو کھڑا کیا، خود بی بی پاک کو ساتھ بٹھایا، مولا کائنات کو ساتھ بٹھایا، اور پھر فرمایا کہ انزلت ہذہ الآیات فی خمسۃ فی وفی علی وفی حسن وفی حسین وفی فاطمہ، کہ یہ آیت ہم 5 کے لیے اتاری گئی ہے. اچھا جب یہ آیت تطہیر کے اندر نا چادر تطہیر میں لیا تو سیدہ ام سلمہ ام المومنین ہیں، وہ آئیں کہتی میں شامل ہو سکتی ہوں؟ فرمایا نہیں، آپ حضور میرے حرم میں داخل ہو یہ کافی نہیں ہے. جبریل امین آئے اور کہا میں داخل ہو جاؤں، کہا تمہیں بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر جب داخل کر لیا تو ہاتھ فضا میں لہرائے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے رب یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ہر طرح کی پلیتی اور ناپاکی دور کر اور انہیں خوب صاف ستھرا کر. تو جو آیت تطہیر میں لپٹے ہوئے ہیں ان سے خطا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. بے شک. علامہ صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے، معذرت کے ساتھ مجھے آپ کی بات کو روکنا پڑا ہے. ناظرین ہم بریک سے واپس آتے ہیں، علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات مکمل کریں.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा था जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अल्लामा हैदर अलवी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी अल्लामा साहब। जब हुज़ूर नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ए मेरे रब, ये मेरे अहले बैत हैं। मुमकिन था कोई ये कहता कि हुज़ूर के घर की जो अज़वाज मुतारात हैं सिर्फ वही अहले बैत हैं, लेकिन नबी करीम ने खुसूसियत के साथ फरमाया ये मेरी अहले बैत हैं और इनसे हर तरह की नापाकी को दूर कर उन्होंने खूब साफ़ सुथरा कर। अच्छा, उसके बाद जिब्रील अमीन ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह ये कौन है? तो हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया मैं रसूल हूँ, ये मेरे दामाद, बेटी और मेरे बेटे या नवासे हैं। फरमाया नहीं, फरमाया ये सैयदा कायनात हैं, मैं इनका वालिद हूँ। ये सैयदा कायनात है, ये इनके शोहर हैं। ये सैयदा कायनात हैं, ये इनके बेटे हैं। गोया वो जो इकबाल ने कहा था मरकज़ पुरकारे इश्क सैयदा कायनात की ज़ात है, वो हमें हदीस किसाब में नज़र आता है कि नबी करीम साहिब लौलाक ने उस पूरे पंचतन पाक के माहौल में जिस ज़ात को मरकज़ बनाया वो ज़ात सैयदा कायनात हैं। तो जब ये आयत उतर आई तो उससे पहले हुज़ूर नबी करीम जब गुज़रते थे अपनी बेटी के घर से तो और नमाज के लिए जगाते थे तो सिर्फ अस्सलात अस्सलात की सदा होती थी। लेकिन जब ये आयत उतर आई तो हर बार यही फरमाते, तकरीबन 5 या 6 माह का वो अरसा था, तो फरमाते अस्सलात अस्सलात या मुसल्लीन इन्ना अस्सलात अस्सलात या अहलल बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। और यहाँ पर अहले अरब ये जानते हैं कि यहाँ सिर्फ पाकीज़गी नहीं है, वायुताहिरकुम तत्हीरा, लफ्ज़ों की कसरत मानी की कसरत में इजाफा कर देती है। और यहाँ तत्हीरा की ताकीद मजीद है कि आम पाकीज़गी नहीं है, ये तहारत उस बुलंदी पर है कि जहाँ मलाइका भी जिस तहारत और पाकीज़गी पे रश करें। और अल्लाह ताला ने इसको ऐसी इस्मत अता की है कि बड़े बड़े मासूम जहाँ रश करें वो इस्मत और वो तहारत अल्लाह ने सैयदा कायनात को अता की है। खता का तो खता खुद हाथ बांधे करोड़ों मील दूर खड़ी, हाथ इसलिए कि ये सैयदा कायनात महज एक बेटी नहीं है बल्कि ख़वातीन के लिए जो सीरत मुस्तफ़ा से रहनुमाई और किरदार है वो बीबी पाक की सूरत में इंसानियत तक पहुंचा है। अगर सैयदा कायनात की सीरत व किरदार पे कोई उंगली उठाएगा तो वो गोया बाबे सीरत मोहम्मदी के ऊपर एक उंगली उठाएगा और वो सिर्फ नबी करीम की बेटी की सीरत व किरदार को दागदार नहीं करेगा, बराह रास्त रसूलुल्लाह पे हर्फ आएगा। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है और वो जिस्म का टुकड़ा फ़कत वजूद का नहीं है कि लहमों का लहमी, बल्कि उससे मुराद ये है कि जो मैं मिशन लेकर आया हूँ मेरे उस मिशन के अंदर शरीके कार मेरी बेटी सैयदा कायनात हैं। तो गोया जो इन पे उंगली उठाएगा वो रिसालत कार रिसालत पे उंगली उठाएगा। सैयदा कायनात इस कदर ये रहमतों और बरकतों के हाले में है कि जो बंदा उनकी तरफ उंगली उठाने की कोशिश करता है वो खुद जलील और रुस्वा हो जाता है। सैयदा कायनात की ना शख्सियत, ना फजीलत, ना तहारत, ना इस्मत, ना किरदार में कोई फ़र्क नहीं आता। ये तो हमारे अपने लिए है कि आज आप और हम नाम ले रहे हैं तो बरकत के लिए, अपनी बुलंदी किरदार के लिए, अपनी बुलंदी दर्जात के लिए। और मेरा ईमान और दावा है हज़रत मौला गाजी अब्बास से लेकर आज तक जिन्होंने बीबी पाक और उनके घराने से वफा की है परवरदिगार आलम उन्हें दुनिया में रुसवा नहीं होने देता। और जिन्होंने इस घराने से बेवफा की है वो कल का यजीद हो या आज का यजीद हो, वो कल भी रुसवा हुआ, वो आज भी रुसवा हुआ, क़यामत तक रुसवा होता रहेगा। बहुत खूबसूरत बात आपने की। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगी, अहले बैत अतहार का तज़किरा हो रहा है, इनकी नज़र में बीबी का जो एक ख़ास मकाम है उसके हवाले से कुछ कहना चाहें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में हमें बीबी के मकाम, बीबी के रुतबे के हवाले से अगर कुछ बताना चाहें तो फरमाइएगा प्लीज़। जिस तरह आयत ततहीर की रोशनी में इस बात को जिक्र किया गया कि एक तो ये है कि अल्लाह का इरादा उसका ऐन ज़ात होता है, ये नहीं है कि वो एक इरादा करता है और एक फ़ेल वाक़े होता है और नहीं होता। इधर अल्लाह ने इरादा किया उधर हर किस्म का रिज्स उनसे दूर हो गया। यकीनन। और रिज्स जो है कुरान करीम ने उसकी भी तारीफ़ बयान की है, बुत परस्ती, शराब खोरी, खंजीर, चोरी, डाका, झूठ, ये सब रिज्स का जितना तसव्वुर मुमकिन है
اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے اس کو دور کیا، دور رکھا، اور یہ دعا کی کہ میرے اللہ ان کو رجس سے دور رکھنا۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو اس خانوادہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا اور ان کا احترام نہیں کرتا، ان سے دور ہے، اسے دور ہی رہنے دیجئے، وہ تو رجس سے ہے اور رجس سے ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب احکام طہارت مسجد نازل ہوئے تو تمام صحابہ کرام بڑی عزت و عظمت کے مالک جن کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے سین میں کھلا کرتے تھے، سب کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اگر کسی گھر کا دروازہ کھلا رہا تو وہ علی و بطول کے گھر کا دروازہ تھا، جو کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، کیونکہ بطول اس معظمہ کو کہتے ہیں، اس مطہرہ طاہرہ کو کہتے ہیں کہ جس کو مصلی عبادت کسی وقت بھی اپنے قریب آنے سے نہ روکے۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر خوش نصیب جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے تو وہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آخر ساری مسجد ریاض الجنہ کیوں نہیں؟ یہی حصہ ریاض الجنہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ یہ حصہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا صحن تھا، اور اس گھر کے بچے جب اس صحن مسجد نبوی میں آ کے کھیلتے تھے تو ان کے کھیلنے کی وجہ سے اس مقام کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ اسے ریاض الجنہ بنا دیا گیا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی طہارت و عظمت جو ہے ظاہر اس کا تو کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہیں، پھر عابدہ ہیں، ایسی عبادت گزار کے جس پہ عبادت ناز کرتی ہے، تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا اسی حدیث قصہ میں کہ انہم منی و انا منہم، کہ یہ حسن، یہ حسین، یہ علی، یہ فاطمہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ جی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کی عزت میری عزت ہے، ان کی توہین کرنے والا میری توہین کرنے والا ہے۔ تو اس واضح فرمان کی روشنی میں اس گستاخ کو جو سزا ملنی چاہیے وہ توہین رسالت کی سزا ملنا چاہیے، اور اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ دوسری بات جو کردار زہرا سلام اللہ علیہا سے اسی حدیث قصہ کے حوالے سے ہم تک پہنچتی ہے، اس حدیث قصہ کی راویہ ہیں خود جناب سیدہ کائنات اور جلیل القدر اصحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری آپ سے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ جو عمل زہرا کی صورت میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جناب جابر جناب زہرا کے لیے نامحرم تھے، لیکن اگر بوقت ضرورت کسی خاتون کو کسی نامحرم مرد سے ہم کلام ہونا پڑے تو وہ ہو سکتی ہے، یا کسی نامحرم مرد کو کسی نامحرم عورت کے ساتھ بوقت ضرورت کسی مجبوری کے تحت ہم کلام ہونا پڑے، تو سیدہ کائنات کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ وہ ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جابر کتنی عظمت کا مالک ہے جسے مخدومہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو لہذا حدیث قصہ جو ہے وہ علوم محمد و آل محمد کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ اس کو میں حدیث قدسی بھی کہتا ہوں کہ اس میں کلام اللہ موجود ہے، یہ حدیث نبوی ہے، رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، یہ حدیث امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کلام موجود ہے، حدیث زہرا سلام اللہ علیہا اس میں موجود ہے، حدیث حسنین کریمین موجود ہے، کلام ملائکہ موجود ہے۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اس مخدومہ کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے یا بیان کیے ہوئے یہ حدیث کے الفاظ اتنی عظمت کے مالک ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی درخواست پر جب آپ نے اس حدیث کا مقام بیان فرمایا تو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس مجلس اور محفل میں یہ حدیث بیان کی جائے گی آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، حفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا، جو اس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہوں گے، دوسرے لفظ میں پنجتن پاک کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے، ان
ان کے چاروں طرف فرشتے آ کے بیٹھ جائیں گے. آ کے فضول نہیں بیٹھیں گے بلکہ بیٹھنے والوں کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کریں گے اور اس وقت تک طلب مغفرت کرتے رہیں گے جب تک اس محفل کے لوگ چلے نہیں جاتے. تو میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں بی بی کے حدیث قصہ کو پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور اس کے اندر ایک علم کا خزانہ پوشیدہ ہے, اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اس میں پیغام ولایت موجود ہے, پیغام امامت موجود ہے, اس میں مقام رسالت کو اجاگر کیا گیا ہے, اس میں تربیت اولاد کا تذکرہ ہے. تو اس حدیث کو ہمیں صرف رسماً نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس کے ایک ایک کلمہ پہ توجہ دے کر اس سے سبق سیکھنا چاہیے. تو مخدومہ کائنات کی سیرت جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے, ہر ایک کو ان سے سبق لینا چاہیے. اور مفترض طاعت ہے. حضرت امام حسن, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا سلام اللہ کو خلق فرمایا تو آپ کی اطاعت جمیع الخلق لفظ ہے کہ ساری مخلوق پہ واجب قرار دی تھی. اور پھر وضاحت میں ارشاد فرمایا تھا علی الانبیاء والاوصیاء والملائکۃ, فرشتوں پر بھی, انبیاء پر بھی, اولیاء پر بھی, اوصیاء پر بھی, پرندوں پر بھی, درندوں پر بھی. تو کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس پر جناب زہرا سلام اللہ کی اطاعت کو فرض قرار نہ دیا گیا ہو. لہٰذا اس مخدومہ کائنات کے مقام و رتبہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں خواتین بھی, حضرات بھی, بابا کے عدم موجودگی میں مسند علم پر بیٹھ کر بی بی نے جو قرآن کی تعلیم و تربیت دی ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے گھر کی کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہ جب لوگوں سے ہم کلام ہوا کرتی تھی تو ان کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے دیا کرتی تھی. بھلا جس گھر کی, جس مخدومہ کائنات کی کنیزیں جو ہیں وہ ہر بات کا قرآن پڑھ کے جواب دے رہی ہوں, وہ مخدومہ سلام اللہ کسی خطا کی مرتکب ہو سکتی ہیں؟ جس گھر کی دوسری کنیز ام ایمن سلام اللہ علیہا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھی, جناب عبداللہ سے بطور میراث آپ کو ملی تھی اور جناب رسول اللہ کی رحلت کے بعد جناب سیدہ کائنات کو بطور میراث ملی تھی. اور اصحابہ کرام کے مجمع میں جس مخدومہ نے بڑے فخر سے یہ کہا تھا, او میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام مجھے پہچانتے ہو, میں وہ ام ایمن ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے نا تو وہ مجھے ام ایمن کو دیکھ لے. اور میں ام ایمن بطور میراث مصطفیٰ اس وقت زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت میں ہوں. جب جناب سیدہ کی رحلت ہو گئی, شہادت ہو گئی, تو ام ایمن نے مدینہ چھوڑ دیا تھا کہ اب کیونکہ بی بی مجھے نظر نہیں آتی. تو یہ بی بی جب مقام جوفہ پہ پہنچی, مکہ کی طرف چلی گئی تھی, تو مکہ جاتے ہوئے مقام جوفہ پہ ایک شدت کی پیاس لگی, اس حد تک پیاس کے شاید پیاس سے ہلاک ہو جائیں. تو دعا کرتی میرے اللہ میں تیری کنیز زہرا کی کنیز ہوں, اگر اس صحرا میں پیاسی مر گئی تو لوگ تیری کنیز زہرا کو تانا دیں گے. تو آسمان سے پانی کا ایک ڈول نازل ہوا, بی بی نے نوش فرمایا اور روایت میں موجود ہے پھر جب تک زندہ رہی ام ایمن کو پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تو یہ جناب سیدہ کے گھر کی کنیزوں کا عالم ہے, تو خود جناب سیدہ کا مقام کیا ہوگا. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ معلمہ علوم الہیہ ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام و رتبہ اللہ کی کائنات میں اگر سب سے کوئی افضل و برتر خاتون ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے. ہمیں ان کی سیرت کو, ان کے فرامین کو عام کرنا چاہیے. خواتین کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. اور اسی طرح جو اس نے بیٹوں کی حیثیت سے یا اولاد کی جو تربیت کی ہے, یہ حسنین کریمین اور جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ جیسی اولاد کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آئے دین باقی ہے. جی بے شک, یہ آغوش زہرا کے پروردہ ہیں جنہوں نے شیر زہرا پیا تھا. یقیناً جی, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب. آپ نے اور آپ کی بات کو ہی آگے لے کر جائیں گے. جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے بھی میری گزارش
کہ ہم جس طرح سے بی بی کے تمام فضائل، بی بی کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں، وہیں بی بی کا ایک کردار معاشرتی تناظر میں بھی اس کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ بی بی کی ذات اقدس معلمہ کی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاشرے کے مسائل میں ان کی نظر، اور پھر عورتوں کے مسائل بالخصوص ان کو ڈسکس کرنا، عورتوں کو بتانا، سمجھانا، اور بی بی کی جو شجاعت و بہادری اگر معاشرتی تناظر میں دیکھا جائے تو مختلف غزوات میں بھی ہمیں اس کا عملی نمونہ نظر آئے۔ میں چاہ رہی ہوں مختصراً ہم اس جانب بھی ضرور گفتگو کریں۔ میں عرض کروں گا کہ اب لاسٹ میسیج ہے پروگرام کا، جی وہ یہ ہے کہ جب جنگ احد ہوئی جی اس میں حضرت بی بی پاک نے جب سنا کہ بابا جان زخمی ہوئے، حضرت بی بی پاک حضرت امام حسن کو اٹھا کر نکلی جی اور جا کر بابا جان کہ وہاں آپ نے اس وقت زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، بے شک، اور آپ بہت بڑی ایک مولمہ تھی، ٹیچر تھی، استاد تھی، رہنمائی کرنے والی تھی، آپ کی سخاوت۔ اور ایک پہلو جو آپ کی زندگی کا خاص میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آج جس کی ضرورت ہے وہ ہے شرم و حیا۔ مولا علی راوی ہیں حدیث کے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا پیچھے سے کہ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا یہ مقام ہے جن نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور میرے جنازہ رات کو اٹھانا، یہ وصیت کی تھی۔ تو بی بی پاک اور پنجتن پاک کی بارگاہ میں یہ اشعار پیش کرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہے صدقہ مل رہا خیر النساء کا، ہے صدقہ مل رہا خیر النساء کا، مجھے ہے آسرا خیر النساء کا، ہے بیٹا لاڈلا خیر النساء کا، میری گردن جھکی فوراً ادب سے، میری گردن جھکی فوراً ادب سے، سنا جب تذکرہ خیر النساء کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانہ آ کر گرا قدموں میں اس کے، جو منگتا بن گیا خیر النساء کا، خدا کے حکم سے دولہا بنا ہے علی المرتضیٰ خیر النساء کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ظاہر آیات تطہیر سے ہے، یہ ظاہر آیات تطہیر سے ہے کہ ہے ذاکر خدا خیر النساء کا۔ سبحان اللہ۔ نوید مغفرت اجمل ملی ہے، قصیدہ جب کہا خیر النساء کا۔ بہت میرا یہی پیغام ہے جی کہ ہم سب پنجتن پاک کے، اہل بیت کے، بالخصوص حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قصیدہ خان بن جائیں، نعت خان بن جائیں، ان کی ثنا کریں، ہماری مائیں بہنیں ان کی زندگی کو فالو کریں۔ اور وہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے تولو بعد میں بولو، ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ زبان سے جب بھی کوئی بات نکالیں، وہ ٹیلی ویژن پہ ہو، وہ گھر میں ہو، وہ دفتر میں ہو، وہ سوشل میڈیا پہ ہو، ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں۔ بالکل، اگر اچھی بات کریں گے پوری دنیا ہمیں سراہے گی، ہماری تعریف کرے گی۔ اگر کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی سٹیج پر ہم غلط بات کرتے ہیں، کسی بھی مقدس ہستی کی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کے الفاظ نکالتے ہیں جہاں توہین کا پہلو نظر آتا ہے، ساری دنیا ہمیں غلط اور برا بلا کہے گی۔ اور دنیا کے برا بلا کہنا کیا، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا، اللہ کا رسول ناراض ہوگا۔ ان مقدس ہستیوں کا تمام مسالک کے علماء کہتے ہیں احترام کرنا چاہیے، وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ ازواج مطہرات ہوں، بالخصوص حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو آج ہماری ممدوعہ ہیں، جن پر ہم نے پروگرام کیا ہے۔ ادب احترام کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ ہماری زبانیں کو، ہم زبان کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، سر بھی ادب سے جھکا ہونا چاہیے، دل بھی جھکا ہونا چاہیے۔ ان ہستیوں کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، ان ہستیوں کو ہمیں اختلافات کے نظر نہیں کرنا چاہیے۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ بہت خوبصورت پیغام، بہت خوبصورت پیغام۔ جی علامہ صاحب، آپ بھی اس تمام تر گفتگو کا احاطہ کرتے ہوئے اگر آپ کو لگا ہو کہ کسی پہلو پر ہم بات نہیں کر پائے، اس کو بھی مختصراً شامل کر دیجیے اور پھر اپنا پیغام دے دیجیے۔ دیکھیے آیت مبالہ اترتی ہے تو موجودہ سیشن میں بی بی کے روضہ مبارکہ کی تعمیر کے حوالے سے اور ائمہ بقی کے روضہ مبارکہ کی تعمیر کے حوالے سے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی گئی ہے۔ ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف یہ رسمی کارروائی نہ ہو بلکہ اپنے برادر ملک سعودی عرب کو یہ پیغام پاکستان کی قوم کی طرف، امت مسلمہ کی طرف پہنچانا چاہیے تاکہ وہ اس کو عملی جامہ پہنائیں
اور مخدومہ کائنات کے روضہ مبارکہ اور ائمہ بقی کے روضہ مبارکہ کو ان کی شایع نشان تعمیر کیا جائے اور تاکہ وہاں پر زائرین جو ہیں وہ جا کر اپنی محبت و عقیدت کا مظاہرہ کر سکیں اور بی بی کی سیرت کو، سنت کو، کردار کو ہماری نصابی کتب میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا آئیڈیل ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنے اولاد اور اپنی نسلوں کی رہنمائی اور تربیت کے لیے بطور نمونہ اور آئیڈیل کے پیش کریں۔ اسے ہماری تعلیمی اور نصابی کتابوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی 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 میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، علامہ حیدر علی صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مزار شریف سعودیہ حکومت تیار کرے، جس طرح باقی کائنات میں، دنیا میں جہاں بھی ائمہ معصومین کے باقی سب بزرگوں کے مزارات تعمیر ہیں، دنیا جاتی ہے وہاں حاضری دیتی ہے، بی بی پاک کا مزار بنایا جائے، 10,000 صحابہ کی جنت البقیع میں قبریں ہیں وہاں ان کے مزار بنایا جائے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار تعمیر کیا جائے۔ بالخصوص اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تعمیر نہیں کر سکتے تو عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، غلامان اہل بیت اجازت دی جائے، وہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ بالکل علامہ صاحب، آپ کے پاس مختصر وقت ہے پیغام کے لیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت امت مسلمہ کے بالخصوص پاکستانی عوام کے دل زخمی ہیں، اور ایک ایسے مولانا کو کہ جو سیدہ کائنات کی شان میں توہین کر رہا ہے، وہ صرف سیدہ کی توہین نہیں، شان رسالت میں توہین کر رہا ہے، اس کے اوپر پاکستانی قانون، ناموس رسالت کے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی اس حوالے سے قانون پاس ہوا ہے، اور ابھی تک اگر ادارے حرکت میں نہیں آئے تو آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم ایک پرامن دعوت دیتے ہیں اپنے اداروں کو کہ بی بی پاک کی عزت عظمت پر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باپ سب کی عزتیں قربان۔ جب حشر کے میدان میں پروردگار عالم حکم دے گا کہ یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم حتی تمر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبیوں، اے اصحاب، اے تمام اہل محشر، اپنے سروں کو جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، رسول کی بیٹی نے گزرنا ہے، جس بیٹی کا اتنا حیا ہے کہ حشر کے میدان میں سب کے سر بھی جھکیں، نظریں بھی جھکیں۔ آج وہ بے حیا لوگ جو سیدہ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں؟ بے شک بے شک۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ علامہ حیدر علوی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے، علامہ جہانگیر شاہ سعیدی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہیں ہم، اور ساتھ ہی علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب جو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ سے چاہیں گے اجازت، اپنا خیال رکھے گا، اللہ نے کے بعد۔